अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सियासत नामे में खुश आमदीद। आज के सियासत नामे में जो खबरें शामिल हैं उनमें सबसे पहले है अली अमीन गंडापुर साहब का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उस पर गुफ्तगू होगी। और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फ़ैसला आया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इलेक्शन कमीशन जो सिकंदर राजा साहब और इसहाक डार साहब का फ्यूचर क्या होने वाला है उस पर थोड़ी सी पेशन गोई करूँगा। सेनेट इलेक्शन के पर बात करेंगे और अली जफ़र साहब का एक नया मुतालबा आया है, 3 मुतालबात और 9 सीटों पर जो रिकाउंटिंग हुई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो कि इमरान खान के सिपा सलार थे। इमरान खान का जो ओपनिंग बैट्समैन था वो एड़ियों के बल रेंगता हुआ शहबाज शरीफ साहब को मिलने के लिए आया है और उसने ये ऐलान किया है शहबाज शरीफ साहब मेरे वज़ीर आज़म हैं और मैं शहबाज शरीफ साहब का फुल सपोर्ट करूँगा। अब पीटीआई कल से गालियाँ निकाल रही है अली अमीन गंडापुर साहब को, गद्दार डिक्लेयर कर रही है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसला कर लिया है कि वो तवीलुल मुद्दत चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं। क्योंकि कल मैंने आपको एक खबर दी थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि उनके ऊपर अब नाअहली की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। उनकी 715 कनाल ज़मीन का एक स्कैंडल आया और फेक डिग्री उसका स्कैंडल आया जो कि इलेक्शन कमीशन में उसकी हेयरिंग 26 मार्च को जो सी है वो तय हो चुकी है। अब बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर से अपने साहब ने अपना किबला जो है वो चेंज किया है। उन्होंने किबला अडयाला जेल से अब प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ कर लिया। अब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को उन्होंने यकीन दिलाया। उस मीटिंग का थोड़ा सा हवाला आपके सामने रख दूं। उस मीटिंग में उन्होंने कोई इख्तलाफी बात नहीं की, कोई उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कोई किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं दिया, इमरान खान की कोई बात नहीं की। बहरहाल इमरान खान साहब के मीटिंग के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि एज ए चीफ मिनिस्टर आप इमरान खान साहब को मिल सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अपने सूबे की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की और अपना शेयर जो उनका एनएफसी में जो शेयर बनता है उसकी बात की। इसके अलावा कोई बात नहीं की और मीटिंग बड़ी खुशगवार माहौल में हुई। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने उस सारी मीटिंग का अहवाल बताया और वहाँ से फिर वो रुखसत हो जाते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ ना, ये बहुत ज़रूरी था। अगर ये सॉफ्टवेयर अपडेट ना होता तो अली अमीन गंडापुर साहब की छुट्टी हो रही थी। अब चूंकि उन्होंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया, अब उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने पीटीआई का या इमरान खान का उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, उन्होंने लोगों के मफादात के लिए तवीलुल मुद्दत जो उनसा है वो एक चीफ मिनिस्टर रहना। तो अब वो इस लाइन पर आ गए हैं कि उन्होंने वफाक को साथ लेके चलना है। अब वो ये बातें आपको करते नजर नहीं आएंगे, ये जाली मैंडेट है, ये जाली हुकूमत है। बहरहाल जितनी भी बात वो अब वो करेंगे वो सिस्टम में रह के सिस्टम की बात करेंगे। अब आउट ऑफ बॉक्स जाके कोई बात नहीं करेंगे। अब वो अगर कोई प्रोटेस्ट भी होगा केपी से की तरफ से कोई प्रोटेस्ट भी होता है आपको उस तरह वो एक्टिव नजर नहीं आएंगे। और ये बारह मैं आपको ये बात कह चुका हूँ कि पीटीआई के जितने लोग जीते हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट करना भी नहीं चाहते। वो एफिडेविट दे के आए हैं, वो सिस्टम में रह के सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना चाहते, वो सिस्टम में रह के प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो डंडे और जेलों में जाएं और दोबारा उनके ऊपर मुकदमे बने। बहरहाल वो एक जमहूरी तरीके से मुल्क में अपना एक रोल प्ले करना चाहते हैं जो कि इमरान खान नहीं चाहता। इमरान खान खुद जेल में है तो वो कैसे चाहेगा कि ये सिस्टम चले। अब ये जो लोग जीते हुए ये चाहते हैं ये सिस्टम चले, हम चीफ मिनिस्टर रहें, हम वजारतों के मज़े भी लें, पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर का पैसा उसको इंजॉय भी करें। लेकिन इमरान खान कहता है कि नहीं, इस सिस्टम को आप ना चलने दो और इनको डीरेल करो ताकि दोबारा इलेक्शन हो और मैं बाहर आऊँ और मैं कोई अपनी स्टेट पावर दोबारा से शो करूँ, दोबारा धरने हो। अब ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की एक सिमत तय कर दी है
اور اس سمت میں اب جو لوگ چلیں گے وہ تو محب وطن ہوں گے، جو نہیں چلیں گے ان کو غدار ڈکلیئر کیا جائے گا، اور ان کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی ہوں گی، 9 مئی کے مقدمات بھی کھلیں گے۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ اب کیا ہوگا، معافی کا معاملہ ہوگا؟ اب ان کا رویہ تو تبدیل ہو رہا آہستہ آہستہ، اب یقین ہے کہ وہ اس رویے کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اگر وہ کنٹینیو نہیں رکھتے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا الارمنگ سائن ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں۔ جو میسیج ان کو دیا گیا ہے جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا تھا، آئی تھنک وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اور اس کی ہم نے کل قسط بھی ایک دیکھ لی ہے کہ اب وہ آپ کو ہیزیٹیشن کی سیاست کہیں پہ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ اب آج کی دوسری بڑی خبر ہے، پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلہ آتا ہے، جس میں ایک اور دھچکا پی ٹی آئی کو لگتا ہے۔ علی ظفر صاحب پیش ہوتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا، آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ، جو کہ پی ٹی آئی کا ایک ریلیف کیمپ سمجھا جاتا ہے، اس سے ایک فیصلہ آیا تھا الیکشن سے پہلے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنا چاہیے، جو بعد سپریم کورٹ میں جا کے اڑا دیا گیا، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو ان سا ہے وہ صحیح مانا گیا۔ اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن بہرحال عدالت نے اپنی درستگی ادھر ہی کر لی ہے، اور پی ٹی آئی کو جو ان سی ہے وہ ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ آپ ادھر سے چلتے بنے، آپ کی ادھر دال نہیں گل سکتی، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے انہوں نے اپنا ایمان پورا کرنا ہے، اور ایمان پورا کرنے کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا رہی تو وہ باقی جماعتوں کو دینا ان کا ایک رائٹ ہے، ان کا صحیح ڈیسیجن ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے تو اب وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں۔ بہرحال بظاہر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ فیصلہ آیا بھی تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو سا ہے وہ صحیح مانا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں بھی جو سی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آج عمران خان صاحب کے لیے بہت برا دن ہے۔ بہرحال اب الیکشن کمشنر جو ان سے ہیں سکندر راجہ صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف کے بارے میں تھوڑی سی پیشن گوئی میں کروں گا، کیونکہ انہوں نے استدعا کی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی پروپیگنڈسٹ جتنے بھی ہیں نا، انہوں نے ان کی جان چھوڑنی نہیں، اور وہ یہ اعلان کر چکے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا وتیرہ بھی ایسے ہی ہے، جس طرح وسیم قادر کے ساتھ ہوا، انہوں نے اس کا گھر کا ایڈریس دے دیا، اور باقاعدہ اعلان جو سا ایک دعویٰ بولنے کی دھمکیاں دی۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں۔ یہ جس طرح میاں صاحب کے گھر کے باہر بھی آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئے، گاڑیوں کے پیچھے کی بھاگتے ہیں، تو یہ سکندر راجہ صاحب کی بھی زندگی جیرن کریں گے۔ بہرحال سکندر راجہ صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو کینیڈا کا جو سا ہے وہ سفیر لگا دیا جائے، تاکہ وہ اپنی باقی زندگی کینیڈا میں گزاریں۔ بہرحال اب یہ خبر ہے، دیکھتے ہیں یہ خبر پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر بہرحال لگے سفیر نہ بھی لگے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سکندر راجہ صاحب کی باقی کی زندگی اب ملک سے باہر ہی گزرے گی، اور دیکھتے ہیں وہ ملک سے باہر کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ یہ جو یوتھیا وائرس ہے یہ ملک کے باہر زیادہ خطرناک ہے، پاکستان میں شاید اتنا خطرناک نہیں ہے۔ اور دوسری آج کی جو خبر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ہے، وہ میں پیشن گوئی کروں گا کہ اسحاق ڈار صاحب 1 سال کے لیے مشکل سے وزارت خارجہ میں رہیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی صحت کا بہانہ بنا کر ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور آپ کو پاکستان کے سیاست منظرنامے میں شاید نظر نہ آئے۔ تو یہ ایک خبر ہے میرے پاس، میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں کہ اسحاق ڈار صاحب میکسیمم 1 سال وزارت خارجہ میں گزاریں گے، اور اس کے بعد وہ صحت کا بہانہ بنا کر کیبنٹ سے جو سا وہ رخصتی لے لیں گے۔ اب آتے ہیں سینٹ کے الیکشن پہ، جو 6 ضمنی الیکشن تھے وہ بلوچستان اسمبلی میں ہوئے، سندھ اسمبلی میں ہوئے، اور نیشنل اسمبلی میں ہوئے۔
ان میں سے 4 جو سے ہے وہ پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، 1 نون لیگ نے اور 1 JUIF نے جیتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی سے 3 سیٹیں جیتی ہیں، 2 پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، 3 سیٹوں پہ مقابلہ تھا، 1 پیپلز پارٹی نے جیتی ہے، 1 نون لیگ نے، 1 JUIF نے، 3 سیٹیں یہ ہو گئی۔ 2 سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی جیتی ہے اور 1 جو سی ہے وہ نیشنل اسمبلی سے یوسف رضا گیلانی صاحب، جو کہ مین سیٹ تھی، یوسف رضا گیلانی جہاں سے کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ اب یہ جو سیٹیں خالی ہوئی تھی، یہ ضمنی الیکشن کے بعد کچھ لوگ ممبرز قومی اسمبلی بن گئے اور کچھ جو سے ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں چلے گئے، ان کی جو سیٹیں خالی ہوئی ان پر یہ ضمنی الیکشن ہوا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بہت بہت مبارک، 204 ووٹ ان کو ملے ہیں اور وہ اب جیسا کہ میں نے آپ کو کل خبر دی تھی، ان کا سینٹ الیکشن میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب چیئرمین سینٹ بنیں گے۔ JUIF نے ان کو آج ووٹ بھی دیا، 204 ووٹ ملے ہیں، تو بہت بہت مبارک۔ یہ تھی سینٹ کے حوالے سے خبر۔ اب علی ظفر صاحب پر آتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے 3 مطالبے کیے ہیں کہ 1 10 حلقے انہوں نے کہا ہمارے کھولیں، دوسرا ہمیں احتجاج کی اجازت دیں، تیسرا ہماری عورتوں کو رہا کریں۔ اچھا، یہ تینوں حلقے، تینوں جو باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ بڑی مزاحیہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے۔ 10 حلقے کھولنے کی جب بات آئی تو اس میں اب یہ 9 سیٹوں پہ آج تک ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور 9 سیٹوں پہ نون لیگ جیتی ہے۔ اور یہ جو فارم 45 کا انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے کہ فارم 45 سے ہم جیتے تھے، اب ان کے مطابق جو گنتی ہو رہی ہے، آج تک 9 سیٹوں پہ نون لیگ جیت چکی ہے۔ گجرانوالہ سے آج ایک خبر آئی ہے، نائرہ صاحب وہ جیتے ہیں۔ اس طرح کل PP 100 سے فیصل آباد سے ڈوگر صاحب جیتے تھے۔ اب ایک گجرانوالہ سے ایک ذوالفقار علی بنڈر صاحب کی بھی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس حلقے کی، دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ظاہر لگ رہا ہے وہ سیٹ بھی نون لیگ جیت جائے گی۔ اب یہ 10 حلقے اور 9 سیٹوں پہ آج تک جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اس کا اب کمپیریزن آپ خود کر لیں کہ 10 حلقے اب کھولنے چاہیے یا نہیں کھولنے چاہیے۔ وہ احتجاج، علی ظفر صاحب، احتجاج کی اجازت تو ہر پاکستانی کو ہے، اگر وہ اپنی ڈومین میں جمہوری طریقے سے کرے تو اس کی آپ کو ریکویسٹ کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ اب عورتوں کی آزادی کی انہوں نے بات کی، اب ان عورتوں کی اگر آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو 9 مئی کے حملوں میں شامل ہیں، تو وہ تو مشکل ہے کیونکہ ان کا تو ٹرائل ہوگا، کیونکہ وہ ریاست کے دشمن ہیں۔ اگر ویسے عورتوں کی کوئی گرفتاری ہوئی ہے تو وہ آپ کی بات جائز ہے، وہ کنڈیمیبل ہے، وہ ان کی بالکل رہائی ہونی چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے قانون توڑا ہے، قانون کی وائلیشن کی ہے، ان کا جو سا ہے وہ محاصرہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جنہوں نے قانون توڑے ہیں ان کا جو سا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اب یہ تھی آج کا خبر نامہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پلیز شیئر کریں اور کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔